नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज लेबनान से इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें हिजबुल्लाह मैदान के अंदर उतर गई है। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इजराइल के अंदर घुस गए हैं। लेबनी सीज फायर के बाद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ी जंग इजराइल के साथ लड़ी है, फिर सीज फायर हुआ और अब हिजबुल्लाह दोबारा से मैदान जंग के अंदर आ रही है और पहली बड़ी मिलिट्री एक्टिविटी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इजराइल के अंदर इस वक्त दाखिल हो गए हैं। इजराइल की मेजर एयर स्ट्राइक्स लेबनान के अंदर हुई हैं। लेबनान जो है वो दोबारा जंग की तरफ धकेलता चला जा रहा है और इजराइल दोबारा से खित्ते को जो है ना एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है। लेबनीज जो प्रेसिडेंट हैं वो मिस्र का दौरा करने जा रहे हैं। मिस्र से इन्विटेशन आया। दूसरी तरफ से जो फलस्तीनी प्रिजनर्स की रिहाई है उसके ऊपर इजराइल तिलमिला रहा है और मौका तलाश कर रहा है किसी तरह से इस एग्रीमेंट को तोड़ने का, क्योंकि फलस्तीनियों की जो रिहाई है वो इजराइल की जो डिफीट है उसको इस्टेब्लिश कर रही है और इजराइल के लिए ये अनअफोर्डेबल सूरत हाल हो रही है। बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन अक्रॉस द वर्ल्ड इजराइल के ऊपर हो रही है। पूरी दुनिया का मीडिया सवाल पूछ रहा है नेतन्याहू से, इजराइल से कि गेन क्या किया है। इजराइल की पोजीशन कमजोर हुई है, इजराइल डिक्लाइन की तरफ गया है। तो एक बार फिर इजराइल जो है वो जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है और लेकिन अभी देखें कि रफा क्रॉसिंग इजराइल को खोलना पड़ गई है। रफा क्रॉसिंग इजराइल को खोलना पड़ गई है और जख्मी जो हैं बच्चे औरतें वो मिस्र के अंदर दाखिल हो पा रहे हैं और अपना इलाज वहां से करवाएंगे। 8 ट्रक्स जो हैं वो दाखिल हो पा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर रफा क्रॉसिंग के हवाले से इस वक्त आ रही है। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो खित्ते को प्रोफाउंडली मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगा। ट्रंप शाम से अपनी फोर्सेस निकालने के हवाले से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप के हवाले से आज एक और खबर है, शाम से फोर्सेस निकलने जा रही हैं अमेरिका की। अगर ये फोर्सेस निकलती हैं, जिसका इजराइल में इस वक्त शदीद खौफ पाया जा रहा है और ट्रंप को कन्विंस किया जा रहा है कि वो अपनी फोर्सेस ना निकाले। अगर ये फोर्सेस निकलती हैं तो समझ लें कि खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। यहां पर जो कुछ भी हुआ है अमेरिका की वजह से हुआ है। अगर अमेरिका निकल रहा है तो आप समझ लें कि पूरी बसात ही उलट जाएगी, सारी चीजें रीअलाइन हो जाएंगी। एक इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि वो अनबिलीवेबल उसके इंपैक्ट्स होने जा रहे हैं। तो इजराइल को बहुत बड़ा इसका धचका लगने जा रहा है। एक तरफ आप देखें लेबनान मौजूद है, हमास मौजूद है, हुतीज मौजूद हैं। अगर शाम से अमेरिका निकल गया तो इस बात का बहुत ज़्यादा खौफ पाया जा रहा है। इस के ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज क्या हुआ नाज़रीन कि जो नेशनल डायरेक्टर हैं अमेरिका की, जिनको ट्रंप ने अभी नामजद किया है, उन्होंने जनाब रिवायती जो अमेरिकी प्रोपेगेंडा है, जो पॉलिसी है, उसको उसका कचूमर निकाल दिया, उसका बुरकस निकाल दिया है। उसने बताया है, ये हम नेशनल डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ये तमाम जो एजेंसीज हैं अमेरिका की, CIA, FBI, उनके ऊपर एक डिपार्टमेंट बनाया गया। तमाम एजेंसीज उसको रिपोर्ट करती हैं। तो उसकी जो डायरेक्टर हैं जो अभी नामजद हुई हैं, उन्होंने कहा कि ओबामा, बाइडन, इन्होंने किस तरह से बशार अल-असद के रिजीम को गिराने के लिए अलकायदा को फंड किया, दाइश बनाई गई और कैसे CIA के यहाँ पर खुफिया ऑपरेशंस होते रहे। तो उन्होंने पूरी तरह से जो रिवायती अमेरिकी प्रोपेगेंडा है उसको भी कबाड़ा कर दिया है। तो एक अजब लेवल की हम तब्दीलियां देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर टकराव है, रिवायती पॉलिसीज में शिफ्ट है और जो प्रीवियस अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस करती रही हैं उनके खिलाफ मतलब वो सारी चीज़ें अब साबित हो रही हैं। अमेरिका खुद इस बात का समझ, जिसको कहते हैं ना, इतराफ़े गुनाह कर रहा है कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। और फिर जो टुवर्ड्स ग्लोब उनकी पॉलिसीज हैं वो भी बैकफायर हो रही हैं। तो ये बड़ा एक आप कह लें कि हसास और डिसाइडिंग टाइम है जिससे हम बहरहाल गुजर रहे हैं। और उसमें अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें नजर आता है कि इजराइल उसमें कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, बल्कि ये सारी चीजें अगेन इजराइल के खिलाफ ही जा रही हैं इस नई दुनिया के अंदर। तो आगाज नज़रीन हम लेबनान से करते हैं और सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह का पहला मिलिट्री एक्शन सामने आया है। सबसे बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया था। हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने स्पीच की थी और अल्टीमेटम दिया था कि हम बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। और अपने अल्टीमेटम के हिसाब से ही हिजबुल्लाह ने मिलिट्री एक्शन लेते हुए इंटेलिजेंस ड्रोन्स हैं वो इसराइल के अंदर भेज दिए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर लेबनी सीज फायर। ये रीजन में और जो मीडिया के ऊपर और रिपोर्ट्स, मतलब हिजबुल्लाह की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है पिछले 65 डेज के अंदर। ये सबसे बड़ी मिलिट्री कार्रवाई है जो उन्होंने की है। हालांकि हिजबुल्लाह की इस वक्त टॉप प्रायोरिटी ये है कि जो लेबनान का सीज फायर है वो आगे बढ़े और इसराइल विड्रॉ करे। और उसमें आप देखें कि चूंकि गजा में सीज फायर हो चुका है
تو حزب اللہ کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو حزب اللہ جنگ کے اندر آئی تھی وہ غزہ کے لیے آئی تھی, تو غزہ میں تو سیز فائر ہے. تو یہاں لیبنان کی جنگ غزہ کا جو سیز فائر ہے اس کو ڈیریل بھی کر سکتی ہے. تو بالکل اس وقت ریزسٹنس لڑنا نہیں چاہتی, کیونکہ ریزسٹنس نے اپنے گولز اچیو کر لیے ہیں. تو لیکن امن یہاں پر ظاہری بات ہے, جب آپ اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, جب یعنی اسرائیل کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی باطل فورس کے ساتھ, تو امن تو یہاں پر ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اسرائیل بغیر کسی جواز کے, دیکھیں پہلے اسرائیل نے حملہ کیا لیبنان کے اوپر, جی حزب اللہ اٹیک کر رہی ہے. اب تو حزب اللہ اٹیک نہیں کر رہی ہے, اب کس جواز کے اوپر کے ساتھ جو ہے وہ لیبنان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے؟ کون سا جواز ہے؟ جواز تو ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھے, لیکن جو بھی انہوں نے جھوٹے بیانیے بنائے, آج تو وہ جھوٹے بیانیے بھی نہیں ٹک پا رہے ہیں. کس اتھارٹی کے ساتھ, کس جواز کے ساتھ وہ لیبنان کے اوپر اسرائیل اس وقت اٹیک کر رہا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف خطے کو دوبارہ ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیلنے والی بات ہے. اچھا, اسرائیل نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ڈیپ انسائیڈ لیبنان 5 میجر ایئر سٹرائکس کی ہیں. اگین لیبنان سیز فائر کے بعد یہ اسرائیل کی طرف سے ہونے والی سب سے بڑی ایئر سٹرائکس ہیں, اور ڈیپ انسائیڈ لیبنان کی گئی ہیں, جس کے جواب کے اندر پھر حزب اللہ حرکت کے اندر آئی ہے, اور انہوں نے یہ پہلے ڈرونز ہے وہ بھیجے ہیں. اس وقت حزب اللہ کی حکمت عملی کیا ہے؟ ناظرین, حزب اللہ جو ہے وہ اس وقت لیبنیز اسٹیٹ کے اوپر پریشر بڑھا رہی ہے, اور لیبنیز اسٹیٹ کو کہہ رہی ہے کہ تم نے اگریمنٹ کیا ہے اور تم ذمہ دار ہو, اور تمہاری آرمی جائے روکے اسرائیل کو. اس کی 2 وجوہات ہم نے پہلے بھی آپ کو ڈسکس کی, اور اس تناظر میں سمجھیے کہ حزب اللہ کو لڑنا ہے ملٹری محاذ کے اوپر, اور ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر, پولیٹیکل محاذ کے اوپر, پروپیگنڈا کے محاذ کے اوپر. تو ریزسٹنس اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چلے گی, کسی کے اس ڈائریکشن کے اوپر نہیں, اپنی حکمت عملی کے مطابق اس نے چلنا ہے. تو اس وقت حزب اللہ کر کیا رہی ہے؟ ایک تو لیبنی اسٹیٹ کا ہمیشہ حزب اللہ کے اوپر پریشر رہا ہے, لیبنی اسٹیٹ کا, اور عرب ورلڈ کا ہمیشہ پروپیگنڈا رہا ہے کہ خطے میں جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں اور اسرائیل کو جو جواز ملتا ہے اٹیک کا, اور اسرائیل تو نہیں کرے گا اٹیک, اسرائیل تو جنگ نہیں چھیڑے گا اگر ریزسٹنس نہیں ہوگی. حالانکہ ریزسٹنس تو عربوں نے تو خود جنگیں کی ہیں 20-25 سال اسرائیل کے ساتھ, لیکن بہرحال ان کا یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے, اور یہ پریکٹیکل سوچ ہے جو وہاں عرب ورلڈ میں جو یہ ریاستیں ہیں ان میں گلف سٹیٹس کے اندر پائی جاتی ہے, کہ ریزسٹنس کی وجہ سے اسرائیل اٹیک کرتا ہے, یہ ریزسٹنس ہی ذمہ دار ہے جنگوں کی. ٹھیک ہے, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اور لیبنان کے اندر سے بھی حزب اللہ کے اوپر ہمیشہ یہ پریشر رہتا ہے, ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ اسرائیل کو تم ہی موقع دیتے ہو اٹیک کرنے کا. آپ دیکھیں جو تینوں بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس میں حزب اللہ ہی تو لڑی ہے. حالانکہ یہ پروپیگنڈا کتنا جھوٹ ہے کہ جب حزب اللہ پیدا ہوئی ہے, جب اس نے جنم لیا ہے, تو آلریڈی اس وقت لیبنان انڈر آکوپیشن تھا, لیبنان اسرائیل کے قبضے کے اندر تھا 80s میں, صدرن لیبنان. حزب اللہ نے تو آ کر چھڑوایا ہے. تو بہرحال یہ پروپیگنڈا رہتا ہے. تو یہاں پر حزب اللہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک طرف غزہ کا سیز فائر ہے, حزب اللہ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, غزہ کا سیز فائر ہو چکا ہے, تو یہاں جنگ چھڑوا کر اس کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کا جواب دے رہی ہے. جو پریشر لیبنان اسٹیٹ کا ہوتا تھا, اب وہ پریشر واپس حزب اللہ ڈال رہی ہے کہ تم نے اگریمنٹ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, دیکھو ہم نہیں لڑ رہے ہیں, ہم تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تمہاری بات مان رہے ہیں, تو جاؤ ڈیل کرو اسرائیل کے ساتھ. تم بہت کہتے تھے نا کہ بھائی اسرائیل تو ریزن تم ہو, اسرائیل نہیں ہے, تو جاؤ ڈیل کرو اسرائیل کے ساتھ. تو یہ بہت ضروری ہے, اس بات کو جتنا زیادہ اسٹیبلش کیا جائے یہ بہت ضروری ہے, اور عرب ورلڈ کے اندر اس بات کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے حزب اللہ غزہ کا سیز فائر اس وجہ سے تھوڑا سا پیچھے بیٹھی ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ اسٹیبلش کر رہی ہے کہ آنکھیں اپنی کھولو, اور اگر اسرائیل کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا نہ کرو. ہم اسرائیل کے ساتھ آلریڈی ہم نے 3 جنگوں میں ڈیل کیا ہے, اب بھی ہم ڈیل کریں گے اور اس کو منہ توڑ جواب دیں گے, اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا بھی ہے. دیکھیں یہ کیا ہے, مطلب اسرائیل کا ایئر سٹرائک کرنا, کس جواز کے ساتھ کرنا, اور اس سے کون سا حزب اللہ کوئی ختم ہو رہی ہے. تو بیسیکلی اسرائیل وکٹری کے لیے ڈیسپریٹ ہو کر مارا پھر رہا ہے. تو حزب اللہ تو چوٹ لگا چکی ہے آلریڈی اسرائیل کو, اور جب دوبارہ بیٹل چھیڑے گی وہ دوبارہ بھی لگائے گی. تو اب انہوں نے اپنی ملٹری ایکٹیویٹی آہستہ آہستہ جو ہے شروع کر دی ہے. ایک طرف پریشر کر رہی ہے, ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ جو اسرائیل نے ڈیپ انسائیڈ اٹیک کیا ہے, تو حزب اللہ نے اپنی جو ملٹری ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی باقاعدہ شروع کر دیا ہے. IDF shoots down حزب اللہ surveillance drones in first such incident since ceasefire. جب سے لیبنان کا سیز فائر ہوا ہے یہ پہلا ایسا واقعہ پیش آیا جس میں حزب اللہ نے ڈرونز بھیجے ہیں. اور حزب اللہ کی ذرا سٹیٹمنٹس دیکھیے. The state is required to take immediate actions to put a quick end to the Zionist criminality.
یہ حزب اللہ کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ریاست کو چاہیے کہ فل فور ایکشن لے اینڈ ٹیک ایکشن بائی آل اویلیبل مینز ٹو سٹاپ. لیبنیز ریاست اور لیبنیز آرمی کو چاہیے کہ تمام ریسورسز کا استعمال کرو اسرائیل کو کنفرنٹ کرے. اسرائیلی ایریل اگریشن ڈیپ انسائیڈ لیبنیز ٹیریٹری کانسٹیٹیوٹ اے ویری ڈینجرس وائلیشن. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ لیبنیز اسٹیٹ کو کر رہے ہیں. اور لیبنیز اسٹیٹ کو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس پروپیگنڈے کا اور اس الزام کا جواب دے سکیں اور جو 20-25 سال پرانا ہے. یہ جو گلف سٹیٹس ہیں جنہوں نے نارملائزیشن کی ہے اسرائیل کے ساتھ، ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں یہ باقاعدہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دیکھو ہم تو پروگریسو مائنڈز کے ہیں، ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں، ہم تو بہت ریئلسٹک ہیں، ہم تو اسرائیل کو ایک اٹل حقیقت مان چکے ہیں کیونکہ اسرائیل کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس سے لڑنا فضول ہے. ہم نے اسرائیل کے ساتھ اتنی جنگیں کی ہیں تو اس لیے اسرائیل کے ساتھ امن کیا جا سکتا ہے. یہ گلف سٹیٹس کی سوچ ہے. تو مڈل ایسٹ میں جو بھی اس سوچ کے خلاف جائے گا وہ ذمہ دار اسرائیل کو نہیں ٹھہراتے ہیں بلکہ اس اینٹی کو، اس طاقت کو ٹھہراتے ہیں. اور اس سوچ کے خلاف کون ہے؟ ریزسٹنس ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ دہائیوں کے بعد 30-40 سال یہ جو پچھلا ٹائم گزرا ہے، یہ اس کے اندر کی یہ سوچ اور الزام ہے جس کا حزب اللہ آج ان کو جواب دے رہی ہے. کیونکہ اس وقت سینیریو کیا ہے کہ لیبنی اسٹیٹ کے پیچھے عرب ورلڈ کھڑی ہوئی ہے. تو لیبنی اسٹیٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کا مطلب یا ان کو آگے کرنے کا مطلب عرب ورلڈ کو آگے کرنا ہے کہ جاؤ نمٹو اسرائیل کے ساتھ. تم ہمیں ذمہ دار ٹھہراتے تھے، جاؤ نمٹو اسرائیل کے ساتھ. تم نے تو نارملائزیشن بھی کی ہوئی ہے، تمہارے تو امریکنز کے ساتھ بھی رابطے ہیں، ہر لیول کے اوپر اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے رہتے ہیں، تو جاؤ نمٹ لو اسرائیل کے ساتھ. جو ایگریمنٹ تم نے ہی کروایا ہے اس کے اوپر جا کر عمل درآمد کرواؤ. اب کیوں نہیں کروا رہے عمل درآمد؟ تو یہ دہائیوں کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ توڑنا ضروری ہے. تو حزب اللہ جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہے تمام فرنٹس کے اوپر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسکلیشن ہو رہی ہے. اور اسرائیل کے ساتھ ہم فرام دا فرسٹ ڈے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل وہ اینٹی نہیں ہے جو ایک نارمل سٹیٹ ہوگی اور کسی ایگریمنٹ کی پابندی کرے گی اور کوئی امن کی طرف یہ لے کر جائے گی. وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گی. اس لیے ریجن بھی اسرائیل کو قبول نہیں کر رہا ہے، ریجن کے لوگ ریزسٹنس وہ بھی اسرائیل کو قبول نہیں کر رہی ہے. اس لیے یہ ہر لحاظ سے ایک فل اینڈ فائنل وار ہے جس کے مختلف فیزز ہیں، مختلف انداز ہیں، مختلف ڈائمنشنز ہیں. دوسری طرف ناظرین جو فلسطینی پرزنرز ہیں جو کہ رہا ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی جو ڈیفیٹ ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور اس پر اسرائیل تل ملایا ہوا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، کیونکہ یہ ڈیفیٹ کا اسٹیبلش ہونا ہی اصل میں اسرائیل کی ہیجمنی کو چیلنج ہونا ہے، اور ہیجمنی کو چیلنج ہونا ہی اصل میں اسرائیل کا خاتمہ ہے. اس وقت اسرائیل یہ پریشر کر رہا ہے کہ حماس جو تقریب رکھتی ہے، پہلے پریڈ کی جاتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، میڈیا آتا ہے، اس طرح یہ نہ کرے. اس سے ہماری بہت زیادہ سبکی ہو رہی ہے، پسپائی ہو رہی ہے، ہیوملیشن ہو رہی ہے. لیکن ریزسٹنس اسرائیل کی یہ بات نہیں مان رہی، اس مطالبے کو نہیں مان رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائی طاقت کی لڑائی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اچھا ریزسٹنس اگر یہ بات مان لے گی تو کل کو اسرائیل کوئی بات مان لے گا، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے. اور اس میں برائی کیا ہے؟ مطلب اگر ریزسٹنس اپنی پاور شو کر رہی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ مطلب میڈیا آتا ہے، وہ ان کو رہا کرتے ہیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ تو یہ طاقت کی لڑائی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ریزسٹنس آج کوئی بات مان لے گی تو کل کو اسرائیل کوئی بات مان لے گا. اس لیے ریزسٹنس نے جو کرنا ہے وہ کر رہی ہے اپنے انداز میں، کیونکہ یہاں کوئی ضابطے اصول اور اخلاق نہیں ہے. حالانکہ ریزسٹنس اخلاق اور ضابطے اصول کا مظاہرہ تو کر رہی ہے، سب سے زیادہ اس نے ہی کیا ہے. اس نے اسرائیلی قیدیوں کو سب سے زیادہ اچھی حالت کے اندر رکھا ہے. اس نے جنگ کے درمیان تمام ضابطے اور اصولوں کو سامنے رکھا ہے، جس کی تعریف پھر خود اسرائیلی پرزنرز نے آ کر کی ہے جو رہا ہوئے ہیں. تو لیکن اسرائیل والی سائڈ سے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کسی چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، جب ان کو موقع ملے گا وہ حملہ کر دیں گے. تو ریزسٹنس نے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ رفح کراسنگ کو ابھی اسرائیل جو ہے وہ کھولنے پر مجبور ہوا ہے. موسٹ آف دا یوزرز آف دا رفح کراسنگ ول بی دا وونڈیڈ چلڈرن پیشنٹس سیکنگ ٹریٹمنٹ ابراڈ. بچے، عورتیں اور جو زخمی ہیں وہ رفح کراسنگ کے ذریعے ان کا وہ جانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ علاج کروائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آ جائیں گے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، مطلب لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، 8 ٹرکس آ رہے ہیں، کھانا آ رہا ہے، زخمی علاج کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیمیں اندر داخل ہو رہی ہیں. اسرائیلی آرمی تھریٹ کر رہی ہے، باقاعدہ دھمکا رہی ہے کہ یہ سیرمنیز نہ کی جائیں. اسرائیلی آرمی وی وارن اگینسٹ پارٹیسپیٹنگ ان رائٹس اینڈ آرمڈ مارچز ڈیورنگ دا پریپریشنز فار دا ریلیز آف پرزنرز ان سم ایریاز. دھمکیاں لگا رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس جینوسائیڈ کے بعد اسرائیل کا ہیبت اور اس کی خوف
ختم ہو چکا ہے کہ اسرائیل نے جو کرنا تھا اس نے کر لیا، اس سے زیادہ اسرائیل اور کیا کرے گا۔ بین گور جو ہے وہ چیخ و پکار کر رہا ہے اور رو رو کر چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری اتنی بڑی ڈیفیٹ ہے، اتنی بڑی، یہ فرعون تھا، پورا فرعون تھا اور ابھی بھی فرعون ہے، اور کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو کچل دو، لیکن اس کی بات فی الحال سنی نہیں جا رہی ہے، کیونکہ ریزسٹنس نے جس طرح سے اسرائیل کو شکست دی ہے، اب اسرائیل ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ فی الحال وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ بین گور سب سے بڑے فرعون کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، the release of the Rashid who planned to assassinate me and Zakaria Zubeidi and others is evidence of surrender and compromising agreement۔ زکریا زبیدی اور دیگر جو فلسطینی رہا ہوئے ہیں ان کے اوپر جگہ پکار کر رہا ہے کہ یہ تو وہ تھے جنہوں نے مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، آج اسرائیل ان کو رہا کر رہا ہے، تو یہ سرنڈر ایگریمنٹ ہے۔ اینڈ دا کڈنیپ مسٹ بی ریٹرنڈ بائی کٹنگ آف الیکٹریسٹی ٹو غازہ اینڈ اسٹاپنگ دا انٹری آف فیول اینڈ ہیومینیٹیرین ایڈ۔ جو پرزنرز ہیں وہ اس طرح سے واپس لائے جائیں کہ غزہ کی ایڈ بند کر دی جائے، اس کی الیکٹریسٹی کاٹ دی جائے، پانی بند کر جائے، وہ چیزیں جو آلریڈی اسرائیل نے 15 مہینوں میں کی ہیں۔ تو وہ اب دیکھیں نا، وہ فرعون ابھی بھی باتیں وہی کر رہا ہے لیکن اس کا بس نہیں چل رہا ہے کسی طور پر۔ تو کیا اسرائیل نے ابھی کسی ضابطے کو مانا ہے؟ نہیں، اسرائیل نے اس ننگی تلوار کا فیصلہ مانا ہے۔ اچھا، اسرائیلی میڈیا کی سٹیٹمنٹ دیکھیے حماس کی پاور کے حوالے سے، the war's goal of the destroying Hamas military capabilities and toppling its rule were never achieved۔ حماس کو تباہ کرنا، اس کی ملٹری کیپیبلٹیز کو، اور غزہ سے اس کے رول کو ختم کرنا، اس کے اقتدار کو، یہ نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی ایمبیسی کے باہر جو کہ تل اویو ادھر ہے، یروشلم کے اندر ہے، وہاں امریکی ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ ہو رہا ہے، اسرائیلی مظاہرہ کر رہے ہیں، اسرائیل میں ابھی مظاہرے ختم نہیں ہوئے، یو ایس ایمبیسی کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے کہ فل امپلیمنٹیشن آف دا سیز فائر ہونا چاہیے۔ اسرائیلی مظاہرے کر رہے ہیں، فلسطینی نہیں، اسرائیلی مظاہرے کر رہے ہیں کہ فل امپلیمنٹیشن آف سیز فائر ہونا چاہیے۔ یمن کی جانب سے تعزیت آئی ہے، محمد الدیف کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یمن ہوتیز کی جانب سے تعزیت آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ویسٹ بینک کے اندر فرسٹ اسرائیلی سرجن جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور وہاں پر اسرائیل کی جو کیجویلٹیز ہیں وہ نتنیاہو کے اوپر پریشر مزید بڑھا رہی ہیں۔ دا کلنگ آف اے فرسٹ سرجن ان اے کلیش ان دا جینن، پہلا سرجن جینن کلیش کے اندر مارا گیا ہے۔ مزید فوج اس وقت ویسٹ بینک کے اندر بھیجی گئی ہے۔ دا اسرائیلی آکوپیشن آرمی سینڈز ملٹری ری انفورسمنٹ ٹو تلکرام کیمپ ان ناردرن ویسٹ بینک، تلکرام کے اندر مزید فوج بھیجی گئی ہے۔ اور رفح کراسنگ کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ جو ایجپشینز ہیں، ایجپشین عوام، وہ وہاں پر آئے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پروٹیسٹ کس بات کے اوپر کر رہے ہیں؟ ایجپشینز ریلی ایٹ رفح کراسنگ ان پروٹیسٹ آف ٹرمپس غازہ پلان۔ ٹرمپ کی ابھی نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا۔ تو جو ایجپٹ کے عوام ہیں، رفح کراسنگ کھلی ہے، ایجپٹ کے عوام وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں ٹرمپ کے پلان کے خلاف۔ سیریا میں کیا ہو رہا ہے اور سیریا کی صورتحال کیا ہے، وہاں کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں اور وہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گی، یہ جو ساری لڑائی جاری ہے۔ ناظرین، سیریا میں جو بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرمپ وڈرا کرنے کا سوچ رہا ہے۔ آج ٹرمپ کی نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سے پہلے ٹرمپ نے اسرائیلیوں کو پیغام بھجوایا ہے کہ میں وڈرا کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ آج اس کی نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، we will make a decision regarding the American forces in Syria that lives are in chaos۔ پھر اس نے کہا کہ we are not involved in what's happening in Syria۔ وہ کہہ رہا ہم تو، ہمارے سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ہم اب اسرائیلی لابی پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے، کنونس کر رہی ہے ٹرمپ کو کہ وہ اپنی فورسز نہ نکالے، کیونکہ اسرائیلی لابی ہی تو امریکی فورسز کو مڈل ایسٹ کے اندر لائی تھی، عراق میں، شام میں اور باقی جگہ پر، اور جو بھی سارا کچھ ہوا ہے پچھلے 20 سالوں میں یہ اسرائیلی لابی ہی نے کروایا۔ تو اب اگر امریکی فوج نکلتی ہے تو سوچئے کتنی بڑی یہ خطے کے اندر تبدیلی ہوگی، کیونکہ جو خطے کی تقدیر بنی ہے، جو تباہی آئی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو امریکہ اگر نکل رہا ہے تو کتنی بڑی تبدیلی ہوگی۔ آپ صرف شام کے اندر دیکھیے، وہاں پر ایس ڈی ایف موجود ہے جس کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے۔ ایس ڈی ایف جو ہے وہ اگر امریکہ نہیں ہے تو وہ نہیں بچ سکے گی، تو پورا شام تبدیل ہو جائے گا۔ اسرائیل بھی جو وہاں جگہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی نکلنا پڑے گا۔ ایک میجر لیول کی، یعنی جس کا احاطہ کرنا بھی آسان نہیں ہے، ایک بہت بڑی میجر لیول کی خطے میں تبدیلی ہوگی۔ اسی درمیان جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی، جن کو ابھی نامزد کیا ہے، انہوں نے جناب پوری طرح سے کچومر نکال دیا ہے امریکی روایتی پروپیگنڈاز کا اور امریکی روایتی پالیسیز کا۔ اور اب دیکھیں نا، نئی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی سوچ کیا ہے، تو وہ خود اپنے اعتراف گناہ کر رہے ہیں۔ اوباما، بائیڈن اور یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ،
ان کا کباڑا انہوں نے خود کیا. انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کو گرانے کے لیے CIA کے آپریشنز کیے گئے, یہاں پر القاعدہ کو فنڈ کیا گیا, یہاں پر داعش کو بنایا گیا صرف بشار الاسد کو گرانے کے لیے. اور اس نے کہا کہ ابھی بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جاتے جاتے انہی القاعدہ کے لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر لے آئی ہے. یہ وہ جو ڈائریکٹر ہے نیشنل انٹیلیجنس کی وہ کہہ رہی ہے. تلسی the new US director of national intelligence furious that installed ISIS and Al-Qaeda terrorists in Syria just to take down Assad. Tulsi view on Russia, Syria, Trump and government surveillance in her own words. پھر رشیا کے اوپر دیکھیں, رشیا کے اوپر پراپر ایک پروپیگنڈا وار ہے اور پیوٹن ذمہ دار ہے, رشیا ذمہ دار ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا ہے, یہ ابھی سینٹ کے اندر ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ذمہ دار کون ہے, یہ ادھر نیٹو ذمہ دار ہے, پیوٹن ذمہ دار نہیں ہے یوکرین انویژن کا. اب بڑی بنیادی لیول کی تبدیلی ہے, ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پیوٹن ذمہ دار نہیں ہے, اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا ماسکو جا رہی ہے. لیکن امریکہ اور ویسٹ کیا کہتے ہیں, اور پوری جو پروپیگنڈا مشینری ہے کہ نہیں پیوٹن ذمہ دار ہے. تو آج ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس سینٹ کے اندر بیٹھ کر کہہ رہی ہے, تلسی ہیز ریپیٹڈ رشیاز آرگیومنٹ اباؤٹ اٹس انویژن آف یوکرین سجیسٹنگ ماسکو ہیڈ جسٹیفیکیشنز to send troops in its neighboring countries. ماسکو کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ یوکرین میں جو اس نے ٹروپس بھیجے ہیں. سینٹ کے اندر ہیئرنگ کے اندر وہ یہ بات کر رہی ہے. تو ایک ٹرمپ کی پالیسیز ٹورڈز ورلڈ وہ بھی بیک فائر ہو رہی ہیں, اور ایک اندرونی طور پر یہ بات اچھی تو بہت ہے کہ وہ اپنے اعتراف گناہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا. تو ٹرمپ کو ایک اندر بھی چیلنجز کا سامنا ہے کہ وہ اندر ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ لڑائی بھی جاری ہے. تو اس ساری صورتحال میں پھر اگین ہم یہی کہیں گے کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اوپر فوکس, اسرائیل کی نئی جنگوں کے اوپر, نتن یاہو کی نئی جنگوں کے اوپر فوکس کرنا امریکہ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اندرونی لڑائی اور بیرونی لڑائی میں امریکہ انگیج ہو چکا ہے. اور میں اگین کہہ رہا ہوں سب سے بڑا فیکٹر جو چائنا کی یلغار ہو چکی ہے امریکہ کے اوپر, جو ٹیک وار کا, جو ٹریڈ وار کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اب امریکہ کے پاس بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز نہیں ہیں اس طرح سے جنگوں میں ویسٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا سیریا سے فورس بلا رہا ہے واپس ٹرمپ, حالانکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو وہاں پر SDF اور ادھر نئی بیسز بنانے جا رہی تھی. اچھا مین ٹائم جو ہے وہ ایران اور سیریا کی جو صلح کی کوشش ہو رہی ہے, قطر یہ کوشش کر رہا ہے. ایران بھی پروگریسو ہے کہ چلو جو لوگ ہیں آگے ہیں, اب انہی سے بات کرنی ہے. تو ایک کوشش ہو رہی ہے ایران اور سیریا کے تعلقات کو ریوائیو کرنے کی. رشیا کا ڈیلیگیشن ہو کر گیا ہے, اس میں ترکی کا کردار, اور ادھر قطر انگیج کر رہا ہے ایران کے ساتھ. ایران کے فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے فلسطینیوں کے حوالے سے, آخر میں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. October 7th revived the Palestinian cause and it became the number 1 issue in the region and the world. October 7 فلسطینی کاز کو نمبر 1 ایشو بنایا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. We congratulate the Palestinian resistance in Gaza on the victory and the return of the prisoners. The implementation of the ceasefire agreement must be monitored due to Zionist entities' history of breaking covenants. کہ پوری طرح سے مانیٹرنگ ہونی چاہیے کیونکہ اسرائیل کی ایک تاریخ ہے کہ وہ ایگریمنٹس کو کبھی نبھاتا نہیں ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.